बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोइनुद्दीन कुरैशी और मैं आपका मुताला पाकिस्तान का उस्ताद हूँ। आज बेटा हम चैप्टर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना। चैप्टर का नाम है ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना और इसमें हम तफसीली सवाल नंबर 1 है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़ बयान करें। इसका आंसर बेटा पहले हाईलाइट कर लें, फिर शुरू करते हैं। पेज नंबर 95 है, पेज नंबर 95 से शुरू करेंगे और पेज नंबर 97 पर इसको ख़त्म करेंगे। तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार से ऊपर तक। पेज नंबर 95 पहली लाइन से शुरू करें और पेज नंबर 97 पर इसे ख़त्म करें। कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक़। इस्लाम दीन फ़ितरत है जिसकी तालीमात के मुताबिक बुनियादी हकूक़ के लिहाज से सब इंसान बराबर हैं। यानी अल्लाह ताला ने हमें जो इस्लाम दिया है ये एक फ़ितरती दीन है और इसके मुताबिक यानी इसने जो तालीमात दी हैं उसके मुताबिक इन बुनियादी हकूक़ के लिहाज से तमाम इंसान बराबर हैं। इसमें तख़सीस नहीं की गई कि मर्दों को फजीलत हासिल होगी या औरतों को फजीलत हासिल होगी, बल्कि सबको बराबर के हकूक़ दिए हैं। जैसे अगर इंसान को ज़िंदा रहने का हक़ दिया है मर्दों को, तो इसी तरह ख़वातीन को भी हक़ दिया है ज़िंदा रहने का। उसको रिहाइश का हक़ दिया है तो ख़वातीन को भी हक़ दिया है रिहाइश का। तो इस तरीके से इस्लाम में कोई तख़सीस नहीं है जिन्स के हवाले से, यानी कि मर्द को ज़्यादा हकूक़ दे दिए गए या औरत को हकूक़ ज़्यादा दे दिए गए, नहीं, दोनों को बराबर हकूक़ दिए गए। सब इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और इस लिहाज से इस्लाम में जिन्स की बुनियाद पर औरत मर्द की कोई तफरीक नहीं, यानी कोई फ़र्क नहीं है जिन्स के हवाले से, जेंडर के हवाले से कि मर्द और औरत को कोई हकूक़ ज़्यादा हासिल हो जाए। अल्लाह ताला के नज़दीक दोनों ही इसकी मखलूक हैं। कुरान और हदीस में कसीर तादाद में ऐसे अहकामात मौजूद हैं जिससे इस्लाम में औरत के मकाम, अहमियत और उसके हकूक़ का तयन होता है। देखिए ये बहुत अहम बात है कि अल्लाह ताला ने औरत को जो मकाम दिया है, उसकी अहमियत जो बयान की है। देखिए कुरान मजीद अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है, तो इसमें एक पूरी सूरह निसा जो है वो ख़वातीन के बारे में नाजिल की गई है कि ख़वातीन का मकाम पता चल जाए, उनके हकूक़ क्या हैं, उनके फ़राइज़ क्या हैं। इसके बारे में पूरी तफसील अल्लाह ताला ने सूरह निसा में बयान की है। जैसे यहाँ पर ये पहली आयत ही सूरह निसा की दी हुई है कि चुनांचे अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, यानी अव्वल इससे इसका जोड़ा बनाया, फिर इन दोनों से कसरत से मर्द और औरत पैदा करके रूए ज़मीन पर फैला दिए। ये सूरह निसा की पहली आयत है बेटा। इसमें जो है यही बताया जा रहा है कि इंसान को कैसे पैदा किया और मर्द औरत को कसरत से पैदा करके रूए ज़मीन पर फैला दिया। औरत वो लफ्ज़ है जो इंसान को हुर्मत, इज़्ज़त से आगाह करता है। हाईलाइट कर लेंगे इस लाइन को कि औरत कैसा लफ्ज़ है। औरत कैसा लफ्ज़ है? औरत वो लफ्ज़ है जो इंसान को इज़्ज़त और हुर्मत से आगाह करता है, यानी पहचान कराता है, और जिसके वजूद से कायनात में रंग है। तमाम मज़ाहिब बशमूल इस्लाम, यानी दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उनमें इस्लाम भी शामिल है। हिंदू मत है, ईसाईयत है, यहूदियत है, जिनिज़्म है, सारी दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं इन सब में हर किस्म के निस्वानी तशद्दुद की मज़म्मत है। यानी ना तो इस्लाम और ना ही दूसरे मज़ाहिब इस बात को पसंद करते हैं कि ख़वातीन पर तशद्दुद किया जाए। इस्लाम ने ख़वातीन को हुकूमत, सियादत, क़यादत, सियासत, इंतज़ामात और मुशावरत समेत ज़िंदगी के तमाम शोबों में अहम ज़िम्मेदारियाँ सौंपी हैं। यानी इस्लाम ने ख़वातीन को घरों में मुक़य्यद करके नहीं रख दिया, बल्कि इनको हुकूमत करने का, सियासत करने का, क़यादत करने का, इंतज़ामात संभालने का ज़िम्मेदारी दी है और अहम ज़िम्मेदारियाँ सौंपी हैं। अक्सर ख़वातीन इस तसव्वुर की बुनियाद पर तशद्दुद का शिकार होती हैं कि वो मर्दों की निस्बत कमतर हैं। बहरहाल कुरान मजीद की इन आयात इस बात की तर्जुमानी करते हैं कि अल्लाह ताला के हाँ मर्द और औरतों का रुतबा बहैसियत इंसान बराबर है।
اسے آپ نے ہائی لائٹ کرنے بیٹا سوال لکھیں گے کہ اللہ کے ہاں مردوں اور عورتوں کا بحیثیت انسان رتبہ کیسا ہے؟ تو جواب لکھیں گے برابر ہے۔ اور یہ سورہ آل عمران کی آیت آ رہی ہے کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا، تم ایک دوسرے کی ہم جنس ہو۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت آ رہی ہے بیٹا آگے کہ جو شخص نیک اعمال کرے گا مرد ہو یا عورت وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے، یعنی بدلہ دیں گے۔ عرب معاشرے میں اسلام کی آمد سے پہلے دور جاہلیت میں لڑکی پیدا ہونے پر اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یعنی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ درگور کرنا زمین میں دفن کرنا۔ بیٹا ابھی میں نے یہ قرآن کی 3 آیات آپ کو پڑھ کے بتائی ہیں، ان میں سورہ نساء کی بھی بتائی، سورہ آل عمران کی بھی بتائی اور سورہ نحل کی بھی بتائی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا کیا مقام رکھا ہے اسلام میں۔ اسی طرح آگے اور 2 آیات آئیں گی، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے یہاں پر کہ اسلام کی آمد سے پہلے عرب معاشرے میں دور جاہلیت میں لڑکی پیدا ہونے پر اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے لڑکی کو رحمت بنایا اور گھر کا سکون بنایا۔ اسلام کا سورج طلوع ہوا تو عورت کو ظلم کے ان اندھیروں سے نجات ملی۔ اسلام نے عورت کو ذلت سے چھٹکارا دلا کر عزت اور حرمت سے نوازا۔ عورت کو زندہ جلانے کی جاہلانہ رسم ختم ہوئی اور اسلام نے ہی عورتوں کو مردوں کے مساوی یعنی برابر حقوق دیے اور عورت کی حیثیت مستحکم کی۔ ان دونوں تینوں لائنز کو بیٹا آپ نے ہائی لائٹ کر لینا ہے اور سوال لکھیں اسلام نے یا اسلام کی آمد کے بعد عورت کا کیا مقام ملا، عورت کو کیا مقام ملا؟ تو یہ آپ نے پوائنٹ بنا لینے ہیں کہ اسلام کا سورج طلوع ہوا تو عورت کو ظلم کے اندھیروں سے نجات ملی، عورت کو ذلت سے چھٹکارا ملا، عزت اور حرمت ملی، زندہ دفنانے کی جاہلانہ رسم ختم ہوئی۔ اسلام نے عورت کو مساوی حقوق، عزت کا تحفظ، وراثت میں حصہ، حق مہر، خلا کا حق، تعلیم و تربیت کا حق، علیحدگی کی صورت میں اولاد رکھنے کا حق، رائے دہی کا حق، مشاورت کا حق عطا کیا۔ اسے بھی ہائی لائٹ کر لیں، سوال بنا لیں کہ اسلام نے عورت کو کن حقوق سے نوازا ہے یا اسلام نے عورتوں کو کیا کیا حقوق دیے ہیں۔ اگر عورت کے پاس ذریعہ روزگار ہو تب بھی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ اولاد کی کفالت کرے، یہ ذمہ داری اولاد کی ہے یا والد کی ہے، کفالت پرورش کرنا۔ ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی شکل میں اسلام نے ہر رشتے سے عورت کا ترکے میں حصہ رکھا ہے۔ ترکہ وراثت یعنی بیوی ہے تب بھی اس کا حصہ، بیٹی ہے تب بھی حصہ، بہن ہے تب بھی حصہ اور ماں ہے تب بھی اس کا حصہ، یعنی جو 4 رشتے ہمارے ایک عورت کے ساتھ اس کے ترکے میں حصہ رکھ دیا۔ تو سوال بنا لیں یہاں پر کہ اسلام نے کن کن رشتوں سے عورت کا ترکے میں حصہ رکھا ہے۔ اسلام میں عمل اور اجر میں مرد اور عورت مساوی ہیں، چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یہ سورہ نساء کی آیت ہے بیٹا، اس آیت کو آپ ہائی لائٹ کر لیں اور یہ شارٹ کوسچن نمبر 1 کا نشان بن جائے گا۔ سوال نمبر 1 جی کہ قرآن کریم کی ایک آیت کی روشنی میں خواتین کے حقوق بیان کریں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کی روشنی میں قرآن کے خواتین کے حقوق بیان کریں۔ کوئی سی بھی ایک آیت آپ نے لکھ لینی ہے، تو اس کو یہ ہائی لائٹ کر لیں کہ مردوں کا ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور عورتوں کا ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور اس سے اس کا فضل یعنی اللہ سے اس کا فضل اور کرم مانگتے رہو۔ مزید فرمایا اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت جو کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو تو ہم ایسے لوگوں کو بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کے تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ یہاں تک بیٹا یہ دیا ہوا ہے قرآن کی روشنی میں۔ اب ہم آتے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ اس میں 2 بڑی کتابوں کا یہاں ذکر ہے بیٹا، صحیح البخاری کا اور سنن الترمذی کا۔ یہاں پہ احادیث دی ہوئی ہیں، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ کئی احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی عورتوں کے حقوق، فرائض اور ان کے معاشرے میں اہمیت کا ذکر موجود ہے۔ خود 2 جہاں کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس نے 2 لڑکیوں کی کفالت کی یعنی پالا تو میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں. یعنی یہ ہاتھ کے اشارہ قریب کر کے کہا کہ جس نے 2 لڑکیوں کی کفالت کی تو میں اور جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ میری آپس کی 2 انگلیاں. یہ حدیث آپ نے شارٹ کوسچن نمبر 2 میں ہائی لائٹ کر لینی ہے بیٹا. یہ شارٹ کوسچن نمبر 2 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں خواتین کے حقوق بیان کریں. خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ہائی لائٹ کر لیں. اسی طرح دوسری جگہ فرمایا سورہ ترمذی کی سنن ترمذی میں ہے حدیث کہ تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے بیٹا صحیح بخاری کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کی مشکلات میں مت ڈالو، لوگوں کو مشکلات میں مت ڈالو. اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے عورت کو نہ صرف باوقار بنایا بلکہ اسے چادر اور 4 دیواری کی صورت میں تحفظ بھی عطا کیا. اس کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بیٹا کچھ واقعات لکھے ہوئے ہیں جس سے آپ کو ان کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلے گا کہ جب اسلام آیا تو نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے کا مقام بیان ہوا اور اس سے عورتوں کی اور خواتین کے حقوق اور حیثیت اور اہمیت کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ایک مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے عورتوں کے رتبے کو اجاگر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی خاطر وہ کوہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں تاکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خوراک اور پانی مہیا کریں. یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنا حج کا ایک عظیم رکن بنا دیا گیا. جی بیٹا یہ جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو ہم وہاں پر صفا اور مروہ کے درمیان بھاگتے ہیں. اسے ہم کہتے ہیں سعی کرنا. کیا کہتے ہیں؟ سعی کرنا. کہ یہ حج کا ایک اہم رکن ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ حج نہیں ہوتا. تو اسی طرح تمام مردوں اور عورتوں پر لازم ہو گیا کہ وہ حج کی تکمیل کے لیے یعنی مکمل کرنے کے لیے ان کی پیروی کریں. اس واقعے سے اسلام میں عورتوں کی حیثیت اور اہمیت ظاہر ہوتی ہے. اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے بیٹا کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزیرہ نما عرب کی ایک دولت مند خاتون تھی. ان کا مکہ معظمہ میں ایک تجارتی مرکز تھا جسے وہ خود سنبھالتی تھیں. ان کا تجارتی سامان شام جیسے دور دراز ممالک کی منڈیوں تک جاتا تھا. MCQs کے لیے ہائی لائٹ کرنے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کاروبار کی کامیابی کو اس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ جب قبیلہ قریش کے تجارتی قافلے دوسرے ممالک کو جاتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ قریش کے سارے قافلوں کے برابر ہوتا تھا. اسی طرح بعثت نبوی کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ معاشرتی اصلاحات کے لیے جدوجہد کے سلسلے کا اہم پہلو دنیا اور عرب کے مظلوم اور محکوم طبقہ خصوصاً خواتین، خدام اور یتیموں کے بنیادی حقوق مہیا کرنا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامور خواتین کی وہ زندہ مثالیں ہیں جو ظلم و جبر کے سامنے ثابت قدم رہیں اور مشکل کی گھڑیوں میں مسلم خواتین کی رہنمائی کرتی رہیں. ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں بحیثیت انسان مرد اور عورت اللہ کی نگاہ میں برابر ہیں. ان کو آخرت میں اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی جو انہوں نے اس دنیا میں سر انجام دیے گئے ہوں گے. تو بیٹا یہ ہمارا سوال تھا. لانگ کوسچن نمبر 1 ہے قرآن اور حدیث میں اسلام کے خواتین کے حقوق قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں. اس میں سے بیٹا آپ کو 5 سوال مختصر سوال کرنے ہیں. 2 میں نے آپ کو شارٹ کوسچن بتائے ہیں ایکسرسائز والے، وہ لازمی کریں اور اس کے ساتھ 3 اس میں نے ہائی لائٹ کرائے. ضرور ہوم ورک بھیجیں، واٹس ایپ کریں اور اس کے ساتھ اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو مجھ سے رابطہ کریں واٹس ایپ کے ذریعے، کال کے ذریعے یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.